अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 12 मई 2023 है और 12 मई 2007 तकरीबन आज से 16 साल पहले उस वक्त के जो सदर थे पाकिस्तान के और तख्त नशीं थे जो पाकिस्तान पर, परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने जो कराची में जब दंगा फसाद हो रहा था, माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जब आमद थी, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार से ख़िताब करना था। उस वक्त जो रोला हुआ, दंगा फसाद हुआ, तो परवेज़ मुशर्रफ ने मुक्का लहराया था। आज 16 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी अदालत पेशी के मौके पे अपनी ताकत का इजहार किया है, मुक्का लहराते हुए। इमरान खान 2 दिन पहले तक जिनके बारे में ये कयास किया जा रहा था अब कितने अरसे बाद बाहर आएंगे या कितना अरसा वो जेल में रहेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद सारी बिसात ही उलट जाती है और इमरान खान का एतमाद बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ती है और इस ताकत के पीछे वो गैर मामूली इंसाफ है जो आज हमें देखने को मिला, रिलीफ है जो देखने को मिला कि इमरान खान और उनके वकला इस्तदा करते गए और अदालत उनकी ज़मानतें मंजूर करती गई है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के गिरफ़्तार होने के बाद मुल्क के अंदर जो कुछ होता रहा वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत की कारकर्दगी भी बहुत बड़ा सवाल है, जो रियासती रिच है वो भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये जो सारी सियासी रस्साकशी है, इसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरना होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को हम नहीं मानते हैं, लिहाजा हम धरना देंगे। इरशाद साहब, इमरान खान साहब को तो रिलीफ मिला है, गैर मामूली रिलीफ कहा जा रहा है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का इस तरह खुल के सामने आना, पीडीएम की हुकूमत है, हुकूमत में होते हुए आप एक इदारे के ख़िलाफ़ धरना देंगे, क्या कभी पहले भी ऐसा होता रहा है? इरशाद साहब, मेरा ये सवाल आपसे होगा, लेकिन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बहुत कुछ खिलाफ रिवायत हो रहा है, लेकिन क्या ऐसी रिवायत है कि हुकूमत में होते हुए आप एक इदारे के ख़िलाफ़ एहतजाज करें? ये अजीब व गरीब और एक अफसोसनाक ही मैं कहूँगा ये सूरत होगी। 93 में वैसे हुआ था कि मंजूर भट्टू साहब की यहाँ पंजाब में हुकूमत थी, मरकज़ में हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और उस वक्त एक धरना और लॉन्ग मार्च तरतीब दिया गया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाब नसरुल्लाह खान की सरबराही में, और उसके बाद फिर जनरल वहीद काकड़ साहब ने मुदाखलत की थी और वो लॉन्ग मार्च रुक गया था, इलेक्शन मिल गया था उनको। तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हमारी सियासत ने एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा सियासतदान या कौन सी सियासी पार्टी अपने सियासी मफाद के लिए क्या करेगी और उसमें मुल्क के मफाद को या मुल्क के जो आइन है, कानून है, अदालती नज़ायर हैं, फ़ैसले हैं, उनका क्या असर होगा, ये कोई सोचता नहीं है। लेकिन उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उमर अयूब साहब, ये अगर धरना दिया जाता है पीडीएम की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, तो इसके क्या नतायज होंगे, कुछ आपने सोचा, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? अदालत आलिया के साथ आप इजहार यकजहती करते रहें तो अब क्या सूरत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम पे मौजूद किया। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोग तो भी ट्वीट भी की थी कि हम लोग तो अतिया इकट्ठा करेंगे वहाँ पे बिरयानी और हलवा पहुँचाने के लिए जो ये मौलाना साहब कर रहे हैं धरना। और दूसरी बात है, हमारा ये मुतालबा होगा कि जितनी टीयर गैस शेलिंग और लाठियां और रबर बुलेट्स और लाइव बुलेट्स हमने खाई हैं वो वहाँ पे भी हों, वो बराबरी होनी चाहिए ना, तो तब जो है वो पलड़ा जो है वो मतलब बराबर होगा। नंबर 1, जहां तक इनका मजाखाना, मैं ये कहूंगा कि ये तो एक बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने जा रहे हैं। किस चीज का धरना? सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बताया है ना, उमर साहब कता कलाम माफ, उन्होंने बताया है कि ये 3-2 का फैसला हम नहीं मानते, 3 रुकनी जो बेंच बना हुआ है जिसकी पीर को उसने रखी हुई है, अपनी समात रखी हुई है, उसको हम नहीं मानते, तो इसकी वजह से हम ये धरना दे रहे हैं कि अदालत आपके साथ जो है वो हुस्न सलूक कर रही है और हुकूमत के साथ या हुक्मरान इत्तेहाद के साथ उसका सुतली माँ वाला सलूक है। वजह तो बता दी उन्होंने।
یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، یہ ابھی کوئی مذاقینہ مطلب کیا کہتے ہیں مذاقانہ وہ ہے ان کا بیانیہ ہے. میرا خیال ہے آپ ذرا ویورز نیٹ میں بھی چیک کر لیں، یہ وہی جماعت ہے نا جس نے پاکستان کے کریشن کو بھی اپوز کیا تھا. یہ تو ہند چاہتے تھے. تو نمبر ایک، ان کو آئین سے کیا تعلق، ان کو اس ملک کی دھرتی سے، ماں دھرتی سے کیا لگن، سب سے پہلی بات یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں، پر یہ مجھے بتا دیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ صرف وہ چیز چاہتے ہیں، یہ جماعتوں کا جو مربع بنا ہوا ہے سیاسی، ان میں سے جو لوگ ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے ہیں. وہ کون سی سیاسی جماعت ہوتی ہے جو کہ مطلب الیکشن سے ڈرے؟ الیکشن سے ڈر رہے ہیں، جان نہیں رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا. بے روزگاری عروج پہ، مہنگائی عروج پہ، 50% پہ آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر، آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو 4 ارب ڈالر سے نیچے ہو گئے. ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا. عمر صاحب یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، عمر صاحب نہیں چاہتے. عمر صاحب یہ فرسٹریشن عوام میں ہے. عمر صاحب ایک تھوڑا سا ایسے لائٹ، آپ کے تعلقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے خاندان سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. آپ کے دادا مرحوم جو تھے اور مفتی محمود صاحب کا تعلق تھا، ایک بڑا مشہور ایک واقعہ بھی ہے. تو وہ تو بتا دیں کیا ہوا تھا جب ووٹ دیا تھا مفتی صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے؟ وہ کسی اور موقع پہ میں بتاؤں گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ کو میں پھر بتاؤں گا. جی اچھا عمر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جو وہ اپنے گریوینسز شو کر رہے ہیں، آپ عدالت جاتے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں بیل لینے کے لیے 2 ہفتے کی وہ مل جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے اس کو بھی روک دیتا ہے. آپ کہتے ہیں پیر تک گرفتار نہ کیے جائے، عدالت کہتی ہے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں بدھ تک گرفتار نہ کیے جائے، عدالت کہتی ہے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ملک میں کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیے جائے، عدالت کہتی ہے نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ضمانت پار تک پہنچنے کے لیے ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، عدالت کہتی ہے نہیں کرتے. کیا پاکستان کی تاریخ میں اتنے سپیڈی جسٹس کی اور ایسے ریلیف کی کوئی مثال پہلے سے موجود ہے؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ زبردست سوال آپ نے کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا عدل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. اس کو آپ وائلیٹ کریں گے جس طرح کے نیب نے کیا. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا، جو سپریم کورٹ نے کل جو ججمنٹ دی ہے اس پہ تو نیب سے پوچھا جائے اور آپ کے رینجر سے پوچھا جائے اور ان کے افسران کو سامنے آ کے کٹڑے میں کھڑا کر کے ان کو تو چارج شیٹ کیا جائے کہ آپ نے ان لافل آرڈر کیوں کیا اور کیوں ایکسیکیوٹ کیا، سب سے پہلی بات. اور ان کو وہاں سے مطلب نوکری سے نکالنا چاہیے. نمبر 1 بات، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ جب ایک پروسیجر نہیں فالو کریں گے تو عدالت یہی کرے گی. یہی طریقہ کار ان کو بیل دی گئی ہے، ان کو ضمانت دی گئی ہے. کوئی بری تو کسی کیس میں مطلب بغیر سنے گورنمنٹ کا موقف سنے یا کسی اور کا موقف سنے بری تو کسی کو نہیں کیا. وہ تو ابھی ٹرائل چلے گا، ٹرائل میں آپ کے مطلب جرا ہوگی، آپ کے انویسٹیگیٹو چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے بعد جا کے کہیں پہ فیصلہ ہوگا. بیل آپ کی کیا ہوتی ہے کہ جی میں آپ کا یہ مچل کے ہم لوگ دے رہے ہیں اور یہ شخص جو ہے جب آپ کو طلب ہوگا یہ شخص پیش ہوگا، چاہے وہ عمر ایوب ہو چاہے وہ XYZ ہو. یہی ہوتا ہے نا. تو اس میں کیا ایسی چیز ہے، یہ باقی صاحبان جو ہے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ایک سیاسی شخصیت جس کا مطلب جس کا گارنٹر جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس نے گارنٹی دی تھی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ. عمر ایوب صاحب، وہ رپورٹس تو یاسمین راشد صاحبہ کی تھی، پنجاب حکومت کی تھی نا. ان رپورٹس کی بیس پہ، ان فیکٹس کی بیس پہ عدالت 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جانے دیتی. نواز شریف صاحب کی بیماری کی جو رپورٹس نہیں، ایک سیکنڈ جی، بیماری کی رپورٹ ایویڈنس آپ یہ مجھے بتائے. پلیٹلیٹس یہاں پہ گر رہے ہیں تو ادھر جا کے وہ جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، ادھر کوئی ٹربو انرجی کی وہ چیز لگتی ہے، ڈرپ لگتی ہے. یہ تو یاسمین راشد صاحبہ کو بتانا چاہیے نا، وہ تو کہہ چکی ہیں کہ رپورٹس فیکچول تھیں. یاسمین راشد جو مرضی ہے، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو شخصیات یہاں سے باہر گئی ہیں ان کو بھی تو پھر عدالت نہیں الاؤ کیا تھا نا، میں نے آپ نے تو نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ میرا خیال ہے یہ ان کی بچپگانہ سوچ ہے، اس سے یہ باہر نکلیں. جب ان کو اچھی لگتی ہے بات تو میٹھا میٹھا ہاپا، کڑوا کڑوا تو یہ تو بات نہیں چلے گی. صحیح ہے. اچھا، اب عمر ایوب صاحب ایک بات بتائیں کہ یہ جو صورتحال 9 مئی کو ہوئی، افسوسناک صورتحال پورے ملک میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی،
اس طرح سے آپ کے کارکنوں نے جلاؤ گھراؤ کیا. آپ سمجھتے ہیں آپ کو اس پر ایک تو شرمندگی یا ندامت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیڈر اور آپ کے جماعت اور کارکن ٹریپ ہوئے، جال میں پھنسے، اور آپ نے لیے مشکلات بڑھا لی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو پورٹرے کیا ایک ایسی جماعت سے جو ہنگامہ آرائی مظاہرے میں قانون شکنی کرتی ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی. یہ دو چیزیں بڑی فیکچول آپ سامنے رکھیں. جی نمبر ایک چیز یہ جی کہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف، آج بھی میں نے یہیں پہ G13 میں مفصل تقریر کی، میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. ہاں، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ گملہ بھی نہ ٹوٹے، پتہ بھی نہ ٹوٹے. نمبر ایک. نمبر دو بات، جو وہاں پہ کراؤڈ گیا بھی تھا، ہمارے اندر کئی ہمارے اندر کیا، اس کراؤڈ کے اندر کئی انسٹیگیٹرز، وہ لوگ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے وہ کون ہے، وہ انسٹیگیٹ انہوں نے کیا. جب انسٹیگیٹرز ہوتی ہیں، موب ہوتا ہے، لیڈرشپ ہماری اندر جیلوں میں کون لیڈ کرنے والا، کون لوگ وہاں پہ ہیں؟ نہیں عمر صاحب لاہور میں جو ہوا، لاہور میں تو وہاں موجود تھے، اعجاز چودھری صاحب بھی موجود تھے، یاسمین راشد صاحب نے لیڈ کیا، موجود تھیں، تو یہاں تو کسی نے نہیں روکا. ان کے ہاتھ وہ کراؤڈ، وہ موب کنٹرول جو ہوتا ہے نا جی، موب کو کنٹرول کرنا وہ کوئی لیڈر کے پاس کی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمارے پشاور میں لیڈرز نے کئی انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی، موب تھا، اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں جب ان کو کنفرنٹ کیا گیا وہ پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور لوگ تھے. یہ بھی لوگوں کو فیکچول چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی سامنے آنی چاہیے. آج بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر یہی رد عمل آئے گا، لیکن یہ کیسی پود آپ نے تیار کر لی ہے کہ جو لیڈر کے بغیر کنٹرول نہیں ہوتی، اور لیڈر کے بغیر انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے یا یہ GHQ ہے یا یہ حساس تنصیبات ہیں یا یہ ریڈ ایریاز ہیں، یہاں پہ نہیں جانا. یہ کیسی پود ہے؟ یہ ہماری پود کوئی تیار کردہ نہیں ہے. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جب آپ لیڈرز کو، سارے کے سارے لیڈرز کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں، ڈائریکشن نہ ہو، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، ان کا انتقال ہوا تھا، میں ہری پور میں تھا، اور میرے گھر کے سامنے پیپلز پارٹی، ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کا پورا موب آیا پیٹرول بمز کے ساتھ. وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بچت کر دی. تو آپ جب موب آتا ہے تو اس پہ جب لیڈر نہیں ہوتا، اور جو جلاؤ اور گھراؤ 3 دن کے لیے پورے پاکستان میں ٹرینیں جلی، وہ لوگ بھول جاتے ہیں پاکستان ریلویز کا کیا ہوا، سرکاری املاک کا سندھ میں کیا ہوا. نہیں وہ غلط تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی اور واقعے کی جسٹیفیکیشن وہ بن سکتا ہے. لیکن اب میں آتا ہوں اس طرح نہیں، پر یاد تو کرنا چاہیے، یاد تو کرنا چاہیے نا. یہ تو وہ شہادت تھی، یہ گرفتاری تھی. بلاول بھٹو بھاشن دے رہا تھا. جی نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ نے ایک احتجاج کیا، وہ سلسلہ ابھی جاری ہے، خان صاحب باہر آتے ہیں وہ رک جائے گا، لیکن اب وہ احتجاجی تحریک PDM چلا رہی ہے. تو یہ ایک جو صورتحال دونوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سڑکوں پر مقابلے کی آ گئی ہے، اس کے نتیجے میں ایمرجنسی کی طرف جاتے ہیں یا کوئی غیر جمہوری مداخلت ہوتی ہے، تو سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ لوگ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر اپنے معاملات طے کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ تو تیار ہے کرنے کے لیے. ہماری مذاکراتی ٹیم نے کیا کہا؟ دیکھیں جی، ایک آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ 90 دن سے اوپر آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں جا سکتی. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو یا چیف منسٹر ہوتا ہے صوبے کا، اس کو یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی اسمبلی ختم کر کے، تحلیل کر کے اور فریش الیکشن کرا دے. ہم لوگ تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں آپ چیف منسٹر کہہ دیں. ہم لوگ کہتے ہیں جی صاف شفاف الیکشن کرائیں، اور جو پارٹی جیتی ہے، مولانا جیتے ہیں وہ بنا لیں اسمبلی، پیپلز پارٹی بناتی ہے وہ کر لیں، نون جیتی ہے وہ کر لیں، PTI جیتے گی ہم بنائیں گے. او بھائی الیکشن تو کرا دینا. ہم لوگ تو کوئی تاحیات بیٹھنے کے چکر میں تو نہیں کر رہے. ہم لوگوں کی ایک ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو چپکے ہوئے کہ ایک دن کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک دن. اچھا، دوسری اہم بات یہ کہتے ہیں کہ جی اگست سے
پہلے نہیں جائے گی اسمبلی. کیوں نہیں جا سکتی اسمبلیز؟ آپ کئی ممالک میں جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے سال میں 4-4 3 الیکشن ہو جاتے ہیں. آپ اٹلی میں دیکھ لیں آپ، اور وہاں کی گورنمنٹ آئے دن جاری ہوتی ہے. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھ لیں وہاں پہ آئے دن جاری ہوتی ہے، فریش الیکشن ہو جاتا ہے. عمر ایوب صاحب یہی مطالبہ جب پی ڈی ایم آپ سے کرتی تھی آپ تیار نہیں ہوتے تھے. آپ اگر پچھلے سال جنوری فروری میں الیکشن پر تیار ہوتے تو نہ یہ دن آپ کو دیکھنا پڑتا نہ وہ ملک کو دیکھنا پڑتا. آپ بھی تو تیار نہیں تھے. آپ نے وہ جا کے جب عدم اعتماد آ گئی تو پھر اسمبلی توڑ دی. وہی اسمبلی آپ پہلے بھی توڑ سکتے تھے. آپ بھی تیار نہیں تھے، وہ بھی تیار نہیں ہے. آپ بھی مدت پوری کرنا چاہتے تھے، یہ بھی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں پہلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کرا دینا. صوبائی اسمبلی ہم لوگوں نے خود توڑی فریش مینڈیٹ کے لیے. آئین میں لکھا ہے آپ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا. آئین شکنی تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے ہیں. آپ ہماری صوبائی اسمبلی ہمارے چیف ایگزیکٹو چیف منسٹرز نے آئین کے عین مطابق توڑی اور اس چیز کے تحت کہ جی ہم لوگ مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں. وہ تو یہ لوگ ہیں جو کہ چپکتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں کرانا چاہتے الیکشن. بھائی کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ ہماری مرضی ہے. یہ تو مرضی تو نہیں چلتی ہے آپ کی. نہیں وہ ٹھیک ہے. جو میرا سوال تھا کہ یہ جو محاذ آرائی مزید بڑھا رہے ہیں آپ بھی اور وہ بھی، اب وہ سڑکوں پر وہ بھی آ رہے ہیں، تو اس سے جو خطرات ہیں وہ تو بڑھ گئے ہیں. اگر جو مذاکرات شروع ہو گئے تھے، آپ خان صاحب یہ شرط عائد نہ کرتے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی توڑیں تو شاید وہ مذاکرات کامیاب ہوتے، کہیں اتفاق رائے ہو جاتا. آپ نے شرط عائد کر دی. اب 14 مئی کے الیکشن بھی آپ کو نہیں ملے اور اب جو ستمبر میں وہ دینے کے لیے تیار تھے اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے. نہیں جی، یہ کوئی ہمیں کوئی عطیہ تو نہیں چاہیے نا ان کی طرف سے. ہم تو آئین کے ہمارا حق ہے جو ہم لوگ مانگ رہے ہیں، ان کی دینے والی چیز تو نہیں ہے. یہ تو آئین میں پاکستان کا آئین ہے جو جس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ان کے محروم منت تو نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس مذاکرات میں جاوید لطیف اور یہ باقی ان کے جو لوگ ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے تھے. وہ مذاکرات کوئی اچھے ایٹماسفیئر میں ہو رہے تھے. وہاں پہ ان کے اپنے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اس ایٹماسفیئر کو ویشیٹ کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے. کیا بات رہ گئی؟ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی وہ بات کریں. باہر جا کے یہ بتائیں عمر ایوب صاحب، یہ فرمائیں کہ ظاہر بات ہے مقدمات ہوں گے، خواہ وہ انتقامی ہوں یا جائز ہوں، گرفتاریاں سیاستدانوں کی ہوتی ہیں. وہ کون سا طریقہ ہے گرفتاری کا جو خان صاحب کو اگر گرفتار کیا جائے تو آپ احتجاج نہیں کریں گے، سڑکوں پر آ کے توڑ پھوڑ نہیں کریں گے؟ وہ طریقہ بتائیں. یہ طریقہ کار 2 ہوتے ہیں آپ کے. جو نیب نے اختیار کیا، جج صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے طریقہ کار اختیار کیا جو قانون میں لکھا ہوا ہے. ڈرمڈ اپ چارجز آپ اٹھا کے جس طرح کے میاں اقبال کے خلاف انہوں نے کہا جی موبائل چوری کا ہے، یہ تو مطلب ابھی مطلب آدمی وہ کیا کہتے ہیں ہنسی نکلتی ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں انسان. اس طرح کے چارجز، ڈرمڈ اپ چارجز کے اوپر آپ آ کے کسی کو وکٹمائز کرنا چاہیں وہ تو قابل قبول کسی کو نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ آ کے ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ہماری حکومت تھی، رائے ونڈ کے اوپر جا کے وہ باقاعدہ وارنٹس چسپاں ہوتے تھے اور اس کے بعد بات چیت ہوتی تھی، اس کے بعد مطلب جاتے تھے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ جی اندر دھاوا بول دیا جس طرح زمان میں ماڈل ٹاؤن پہ سیڑھیاں لگا کے نیب کا عملہ جاتا تھا. عمر ایوب صاحب ماڈل ٹاؤن پہ سیڑھیاں لگا کے دیواریں پھلان کے جاتے تھے. 21 جولائی 2018 کو حنیف عباسی کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جاتا ہے، جج کے سامنے گرفتار کیا جاتا ہے. یہ گرفتاریاں تو پہلے ہوتی نہیں عمر صاحب. رائے ونڈ کے کون سے گیٹ کو توڑا گیا بلڈوزرز کے ساتھ اور آرمڈ پرسنل کیریئرز کے ساتھ؟ ماڈل ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں. کون سا ان کی توڑ پھوڑ کی گئی؟ ماڈل ٹاؤن کے کون سے گھر کو رینسیک کیا گیا ان کے؟ گیٹ نہیں توڑے گئے، دیواروں پہ سیڑھیاں لگا کے پھلانگی گئی دیواریں. وہاں پہ ان کا جا کے کس کو ہراساں کیا تھا؟ اندر کوئی تھا وہاں پہ؟ حمزہ شہباز کو لینے گئے تھے یہاں پہ ان کی. جی اچھا یہ فرمائیں حمزہ شہباز کو لینے گئے تھے. حمزہ شہباز کو لینے گئے تھے. وہاں پہ ان کے گھر کو کوئی رینسیک کیا تھا؟ نہیں عمر ایوب صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اور موجودہ حکمرانوں نے بھی سابقہ کسی نے پولیس کی تربیت نہیں کی. ان اداروں کو یہ سکھائی گئی، تمیز نہیں گئی کہ جی گرفتاری کرنی ہے
تو چادر و چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرنا، قانونی راستہ اختیار کرنا، یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ بھی مانیں گے، سب مانتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے ان ہنگاموں کی بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ نے سوچا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ مواد تو ان کے بن گیا ہے۔ قانونی ان کا یہ پابندی یا لگائیں یا نہ لگائیں، قانونی راستہ ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ وہ کریں گے، قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کریں گے۔ ان کے کہنے سے، ان کی وش لسٹ سے تو نہیں ہوتا نا جی، یہ تو بہت ساری چیزیں وش کرتے ہیں، ان کی خواہشات پہ تو دنیا نہیں چلتی ہے ان کی۔ جی بالکل، مثال تو ان کے پاس ہوگی نا، تحریک لبیک پہ آپ پابندی آپ کے دور میں لگ گئی تھی، وہ بھی ہنگامہ آرائی تھی اسی طرح کی۔ وہ مطلب ابھی پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا میں مقبول ایک جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی 75% ہے، یہ سارے کے سارے 13 مطلب رکنی سرکس میں کہوں گا، ان کی پاپولیرٹی ہے نہیں، فیلڈ سے بھاگ رہے ہیں، کمپیریزن نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ جی عمر ایوب صاحب، آپ کے وقت تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ قانونی نکات ہیں جس پہ ہم کوشش کریں گے بریک کے بعد، جو قانون ماہرین ہیں ان سے ہم جانیں گے۔ جو ایمرجنسی کی آج تجویز آئی تھی کابینہ کے اجلاس میں، پھر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ فی الحال اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی کے لیے کیا موجودہ حالات متقاضی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، بریک سے پہلے بات کی تھی ہم نے، ایک تجویز آئی ایمرجنسی کی اور پھر کابینہ کی میٹنگ میں وہ مؤخر کی گئی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کیا موجودہ حالات، 2 دن پہلے تک کے جو حالات تھے وہ تو خاصے گمبھیر تھے، خاصے تشویشناک تھے، پیچیدہ تھے۔ جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں وہ الحمدللہ پرامن ہیں نسبتاً، تو یہ کیا حالات ایمرجنسی کے متقاضی ہیں؟ اچھا دیکھیے، آج کا اور کل کا جو عدالت کا رول ہے اس سے تو یہ لگتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ عقل مندی اور دانش جو ہے وہ غالب آ رہی ہے، اور عدالتیں راستہ دے رہی ہیں سیاستدانوں کو کہ آپ محاذ آرائی، لڑائی جھگڑا فساد چھوڑ کے حالات کو نارمل کریں اور معاملات کچھ طے کریں آپس میں۔ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی۔ اچھا، آج حالات قدرے نارمل ہوئے ہیں اس طرف سے، اور عمران خان کی رہائی سے بہرحال جو ورکر ہے ان کا اس کو تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے اور وہ سڑک سے اٹھ کے آگے ہے۔ تو ایسی صورت میں اب دوسری طرف مولانا جو ہیں، اور شاید نواز شریف صاحب بھی اس کے پیچھے ہوں کہ وہ اس پہ تیل ڈالنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایمرجنسی کا سوچنا اس موقع پر اس قانونی ارشاد صاحب اس کے ذرا پہلو کیا ہیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں میرے حال ہے۔ وسیم سجاد صاحب پاکستان کے سابق صدر بھی ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، مائناز قانون ساز، مائناز قانون دان ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ وسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وسیم صاحب، یہ جو پچھلے 72 گھنٹے یا پچھلے 100 گھنٹے ہم کر لیں، کیا پاکستان میں یہ حالات متقاضی تھے آئین کی روح سے کہ ان حالات میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا تھا؟ اور قانونی طور پہ ایمرجنسی کے لیے کیا ہونا چاہیے، آئین کیا کہتا ہے اس حساب سے؟ کم از کم میری دانش میں تو ایسے حالات نہیں کہ ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے۔ ایمرجنسی 3 قسم کی ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے اندر، اور جس ایمرجنسی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ آرٹیکل 232 میں ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ کی صورتحال ہے، یا کوئی باہر سے حملہ ہو گیا، یا صوبہ جو ہے اس میں کوئی ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنے رائٹس کو یا امن و امان کی صورت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کو اختیار ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کرے۔ جب ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے تو اس میں بنیادی حقوق بھی معطل ہو سکتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو بھی ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ اسمبلی کی جو ٹرم ہے، جو ٹینیور ہے، وہ سال تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور میرے خیال میں جس وقت سوچ ہو رہی ہے وہ غالباً یہی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم موجودہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے اس کو بڑھا دیں۔ تو میری دانش میں تو حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اس طرف میرے خیال میں حالات اس طرف جا رہے ہیں، اور شاید کوشش کی ہے کہ اس طرف جائیں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ
مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کال دی ہے کہ جتنے ان کے ورکرز ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیر والے دن دھرنا دیں گے. تو اب یہ جب جوڈیشری پہ اس طرح حملے شروع ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے, تو پھر جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ بھی کوشش کری کہ ہم اس صورتحال پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں, تو کلیشز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اب یہ صورتحال کیا بنتی ہے, لیکن یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے, کیونکہ عدلیہ صدیوں بعد ان کی جو روایات ہوتی ہیں وہ عدلیہ بنتی ہے, اور ہماری عدلیہ کو کئی سو سال لگے ہیں کہ اس مقام پہ پہنچی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو عدلیہ کو اتنا متنازع بنا دیا جائے. اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ عدلیہ کو بھی متنازع بنا دیا جائے. تو یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے, کسی کے لیے بھی اچھا قدم نہیں ہے. اور اچھا وسیم سجاد صاحب, ایسا نہ ہو. وسیم سجاد صاحب قطع کلام معاف, یہ فرمائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایمرجنسی کے نہیں ہیں, لیکن پیر سے ایسے حالات کریٹ ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمرجنسی ہو, اور ایمرجنسی لگانے کا مقصد جو ہوگا وہ اسمبلی کی میعاد بڑھانا, مدت بڑھانا ہوگا. کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ جی یہی لگ رہا ہے. جی اس وقت ایمرجنسی کے حالات نہیں ہے, کوشش میرا خیال میں کی جا رہی ہے کہ حالات ایسے بن گئے, تو یہ اچھا نہیں ہوگا. جب اس طرح کے حالات بن گئے تو وہ نہ جوڈیشری کے لیے, نہ آئین کے لیے, نہ قانون کے لیے, کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اور جو دوسرا راستہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیٹھ کے بات کریں, قوم سے بات کریں. مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ PTI والے بھی راضی ہیں بات چیت کرنے پہ, اور تاریخ جو ہے الیکشن کی اس پہ کچھ تنازع آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ بہتر راستہ ہوگا بجائے اس کے کہ دھرنا دیا جائے, لوگ اکٹھے کیے جائیں, اور جو ہمارے اعلیٰ ترین ادارے ہیں ان کو تنازع بنائے. جی اچھا وسیم صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو ہوا کہ حکومت مدت بڑھانے کے لیے یا کوئی اور گیم جو سیاسی ہو سکتی ہے اس کے لیے ایمرجنسی لگا دیتی ہے. عدالتی بنیادی حقوق معطل ہو جائیں گے, عدالتی اختیارات پر بھی کوئی قدغن لگے گی, اور کیا عدالتوں کا ریئیکشن, متوقع ریئیکشن کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو سکتے ہیں. ضروری کہ ایمرجنسی کے نفاذ سے وہ ایک آٹومیٹک ہو جائے, لیکن جب نفاذ کیا جاتا ہے ایمرجنسی کا تو یہ بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے کہ بنیادی حقوق کو معطل کیا جائے. تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوئی ہے تو لوگ اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, تو پھر وہاں پہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں جی ایسے حالات تھے, آئین کے مطابق ایمرجنسی کو صحیح اور قانونی طور پہ لاگو کیا گیا. کیونکہ ایمرجنسی نافذ کرنا ایک بڑا سنگین قدم ہوتا ہے, تو اس کو عدلیہ دیکھے گی, اور عین ممکن ہے کہ عدلیہ اتفاق نہ کرے اور اس کو سیٹیسفائڈ کر دے. بہرحال یہ تو کیا ہوتا ہے مستقبل میں کہا نہیں جا سکتا, لیکن عدلیہ جو ہے وہ اس میں مداخلت کر سکتی ہے. اچھا صدر مملکت کا کیا اختیار ہوگا یا کیا اس میں کردار ہوگا ایمرجنسی کے نفاذ میں؟ یہ جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ صدر مملکت کرتے ہیں, لیکن جو روح ہے آئین کا وہ تو یہی ہے کہ صدر مملکت جو بھی کریں گے وہ وزیر اعظم کے مشورے پہ کریں گے, ان کی ایڈوائس پہ کریں گے. لیکن یہاں پہ بھی ڈیڈ لاک آ سکتا ہے, کیونکہ صدر کی ایک اپنی حیثیت ہے, ان کا تعلق ایک اور پارٹی سے رہا ہے, تو ممکن ہے وہ اگر ایڈوائس آئے اس پہ وہ عمل درآمد نہ کریں تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن ڈیڈ لاک ہو جائے گا کہ اب کیا کیا جائے. یہ جو چیزیں ہیں جی ہم نے رکھتے ہی آگے کرنے کے لیے. اچھا وسیم صاحب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر ایمرجنسی کی صورت میں اسمبلی کی مدت 1 سال بڑھ جاتی ہے تو جو الیکٹورل کالج ہے وہ مکمل نہیں ہے, تو کیا صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے یا جو اس کا بھی 1 سال میں اضافہ ہو جائے گا, 1 سال مدت کے لیے بڑھ جائے گی اس کی؟ اگر کوئی الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے تو یقیناً پھر وہ معاملہ تاخیر میں چلا جائے گا اور اس کا اثر پڑے گا پریزیڈنشل الیکشن پہ بھی. تو یہ بات, یہ سارے جو مسائل ہیں یہ آئیں گے, تو بہتر تو یہی ہے کہ آئین جو ہے ایز اٹ از اس پہ عمل درآمد کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے. صحیح ہے. اچھا وسیم صاحب حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کی, پھر ہمارے یہاں بہت بڑی ڈیبیٹ یہ بھی چلتی ہے کہ سپریم کورٹ جو عدلیہ کے ڈیسیژن ہیں ان کو بدل بھی سکتی ہے.
یا اس ڈیسیجن کو چینج کر سکتی ہے، تو اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے؟ کیا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی ادارے کے سربراہ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس کو ہٹایا جا بالکل نہیں جی. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ جج کو ہٹانے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار آئین میں دیا گیا ہے. وہ آرٹیکل 209 ہے، جس کے تحت اگر کسی جج کے خلاف شکایات ہے اور شکایات اس کو کہتے ہیں مس کانڈکٹ، یعنی کہ انہوں نے اپنا جو کانڈکٹ کا ایک قاعدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ جاتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل 3 سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین ججز ہیں اور ہائی کورٹ کے 2 سینئر چیف جسٹس اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی جج اپنے عہدے پہ رہنے کے قابل ہے کہ نہیں. اگر وہ سمجھے کہ جو الزامات ہیں ثابت ہو گئے ہیں تو اس کو برطرف کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے کسی جج کو نکال دیا جائے. یہ تو بالکل ہی یعنی مذاق ہو جائے گا کہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو ایگزیکٹو آرڈر سے نکالیں. یہ تو جوڈیشری ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہوتی. اچھا وزیر سجاد صاحب، یہ فرمائیں کہ 14 مئی کو الیکشن کا حکم دیا چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ نے، 3 رکنی بینچ نے پنجاب میں. 14 مئی اب آ گئی، آج 12 گزر گئی، تو 2 دن بعد الیکشن تو نہیں ہو رہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے اور حکومت نے وہ ہونے نہیں دیے، الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیے، پارلیمنٹ نے نہیں ہونے دیے، تو کیا یہ عدالت کوئی کارروائی وزیر اعظم کے خلاف یا کسی وزیر خزانہ اور وزیر قانون اور وزیر دفاع یا کسی کے خلاف کر سکتی ہے کسی قسم کی حکم عدولی پر؟ جی ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن کسی کو نہیں دی گئی کہ آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. یعنی اس میں پرائم منسٹر کو کوئی احکامات نہیں ہے، کسی اور اتھارٹی کو نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک نظر ثانی کی درخواست کی ہوئی ہے جو کہ غالباً اگلے ہفتے سپریم کورٹ اس پہ سماعت کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ حالات کے پیش نظر جی اس کو فنڈس نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، عملہ نہیں ہے، فنڈس نہیں ہے، سیکورٹی کے مسئلے ہیں، تو ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں کوئی رد و بدل کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو زیادہ اسپیسیفک قسم کا آرڈر کرے، یعنی کہ خاص اتھارٹی کو کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس مدت میں کرنا ہے. تو اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کنٹمپٹ کی جو اختیارات ہے اس کو استعمال کرے. صحیح ہے. اچھا وسیم صاحب، آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملیں اور بظاہر جو ان کے مخالفین بھی ہیں، امپریشن یہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استدعا کرتے گئے اور ضمانت ملتی گئی، تو یہ اس کو غیر معمولی ریلیف کہا جا رہا ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود ہے پہلے سے؟ دیکھیں جی، کوئی غیر معمولی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں ایک سیاسی حالات ہیں جس میں کسی لیڈر کے خلاف 120 مقدمات میں درج کیے گئے ہیں. پہلے کبھی تاریخ میں مجھے نظر نہیں آتا کہ دنوں میں کسی لیڈر کے خلاف اتنی زیادہ مقدمات درج کر دیے گئے ہیں. لیکن جب درج ہو گئے ہیں کچھ لاہور کے ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں، کوئی اسلام آباد میں، تو پھر ہائی کورٹ کے پاس جانا، اور ان مخصوص حالات میں ہائی کورٹ کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ تو سپری انیویژل کی بات ہو رہی ہے کہ 120 سے زیادہ مقدمات درج ہو گئے ہیں. ایک واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے لیکن اس کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور شہروں میں بھی کیا جاتا ہے جو آئین کے میں سمجھتا ہوں کہ روح کے خلاف ہوگا. دوبارہ عدالتوں نے اس میں ریلیف کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ انیویژل ہے، اور اس میں ابھی تو پریلیمنری اسٹیجز ہے. جب تفصیل بحث ہوگی اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب دونوں پارٹی اس کو نوٹس ہو جاتا ہے اور وہ اگلی پیشی شاید ہوگی، وہاں پہ یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ جس طرح کی ہنگامہ آ رہی 2 دن تک لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں، کئی اور جگہ پر ہوئی ہے، بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں، حکومت کے ہی وزراء ہی کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پر ہم پابندی لگا دیں گے. ایک تو کیا یہ گراؤنڈ بن سکتی ہے کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کی؟ اور اگر یہ پابندی لگ جائے تو کتنا آسان ہے اس کو سپریم کورٹ سے انڈورس کرانا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس قسم کا جو قدم ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس نظیر موجود ہے، یہ جو موجودہ اے این پی ہے
یہ پہلے نیب کے نام سے تھی، نیشنل عوامی پارٹی، اس پہ پابندی لگائی گئی تھی. انہوں نے اپنا نام بدل کے پھر وہ یہ سیاسی کام شروع کر دیا. اور جب پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی بھی شروع ہو جاتی ہے، زیادہ غصہ بھی ورکرز میں آ جاتا ہے، ان کا ریئیکشن بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کم از کم شہری کے وکیل سے تو ایسی بات نظر نہیں آئی کہ پابندی لگائی جائے. یہ ایسے حالات فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب بھی ہوگا اور اس کو فائدہ بھی کوئی ہوگا. صحیح ہے. اچھا وسیم سجاد صاحب، اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس گیا. سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اپنی تحویل میں کر لیا اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا. تو کیا یہ روایت نہیں بن جائے گی کہ نیب کا کوئی بھی ملزم سپریم کورٹ کی تحویل میں خود کو دے دے اور پھر وہ گرفتاری سے بچ جائے؟ ضرور بنے گی، نظیر بنے گی، لیکن اسی قسم کے حالات ہوں گے تو بنے. تو یہ کوئی ایسی انیوزل بات نہیں ہے، جو حالات ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے. اسی قسم کے حالات اگر آئندہ بھی ہوتے ہیں تو اسی قسم کا آرڈر ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ وسیم سجاد، پاکستان کے سینئر قانون ساز، سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے، اگلی حکمت عملی کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب مولانا فضل الرحمان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑی جاندار تھی اور بڑی دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس تھی. اس سے پہلے جو کابینہ تھی، کابینہ کی جانب سے جو پہلا سیشن تھا کابینہ کا، اس میں جو چیف جسٹس صاحب نے کا گزشتہ روز جو مکالمہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، اس پہ کابینہ نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ اس ٹائم ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے. اگر مولانا جا کے بیٹھ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اور عمران خان بھی کئی سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سالس تو کوئی ہے نہیں، بات تو کوئی کروا نہیں رہا، خود بیٹھے تھے، پھر وہ معاملات بگڑ گئے. نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ لگتا یوں ہے، دیکھیں یہ جو دھرنا ہے نا سرکاری جماعت کا، حکومتی جماعت کا، اتحاد کا، اکیلے مولانا نہیں ہوں گے، اس میں ظاہر ہے نون لیگ ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، وہ پارٹیوں کو تو نام ہی یاد نہیں ہے، 13 پارٹیاں 14 پارٹیاں تو ہوں گی نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ 93 میں یہی ہوا تھا کہ حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ یعنی مرکز میں، اور یہاں پنجاب کی حکومت تھی وٹو صاحب کی. تو وٹو صاحب نے کہا، اور نواب نصر اللہ خان صاحب تھے اس میں، پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں اور لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور سرکاری فنڈز سے ڈنڈے خریدے گئے. جو بابا جمہوریت نواب نصر اللہ خان صاحب کا جو ڈیرہ تھا وہاں وہ ڈنڈے جمع ہو رہے تھے. ایک اخبار نویس نے چھوٹی سی خبر لگا دی ڈنڈوں کی کہ بھئی سرکاری فنڈ سے ڈنڈے خریدے گئے ہیں اور یہ اس طرح سے انتظام ہو رہا ہے سرکاری احتجاج کا اور لانگ مارچ کا. اس کو اٹھا لیا گیا، جس طرح آج کل آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض صاحب. بائی دا وے یہ 2 صحافی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جس پر کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز نے بھی سی پی این نے احتجاج کیا ہے. کاظم خان صاحب نے بڑی بھرپور قسم کا بیان جاری کیا ہے، ہمارے جو صدر ہیں سی پی این ای کے. تو وہ احتجاج پھر ہوا نہیں، کیونکہ درمیان میں آرمی چیف آئے اور انہوں نے دونوں کو کہا کہ بھئی اب الیکشن کی طرف چلے جائیں، یہ کام نہ کریں. اب یہ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مقصد اس کا یہی ہو کہ جی ہم چونکہ حکومت ہم سے چل نہیں پا رہی، عدالتیں ہمیں چلنے نہیں دے رہی، اور ہمارے مخالف کو ریلیف مل رہا ہے مسلسل، تو اس لیے ایک تو یہ ہو کہ ہم وہ ریلیف سے آگے کا الزام ارشاد صاحب، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ غبن کا تحفظ کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان یہ وہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں 60 ارب روپے کا. ویسے ایک تو بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو الزام عمران خان کی ذات پہ لگ رہا ہے، عمران خان کا امپریشن ایسا نہیں ہے،
اس میں جو نہیں اس میں جو دلچسپ لیکن بات اب ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں فلاں ڈنڈا ادھر چل گیا، فلاں پتھر ادھر برس گیا. نہیں یہ اس میں جو دلچسپ بات ہے، اس کے دو کردار، اہم کردار، یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے نا، پیسہ تو کیا ہے سپریم کورٹ کے فنڈ میں، جی پیسہ جو ہے وہ عمران خان یا حکومت یا کوئی نہیں، سپریم کورٹ کے فنڈ میں. لیکن دو کردار ہیں جن کا نام ہی نہیں آ رہا کوئی. جی یہ ڈیل تھی جو پکڑی گئی، وہ تھی ملک ریاض کی اور حسن نواز صاحب کی، جی جو صاحبزادے ہیں جناب نواز شریف صاحب کے. اور وہ ڈیل وہاں پکڑی گئی، وہاں وہ چلا، سارا کچھ پتہ چلا، تو پھر ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا خفیہ NCA کے ساتھ، نیشنل وہ جو ان کی ایجنسی ہے، لیکن اس کو قانونی اور تحفظ اس کو عمران خان نے دے قانونی دیا. تحفظ عمران خان کی حکومت نے دیا اور عمران خان نے دیا، اور وہ پیسہ پاکستان میں آیا. لیکن حسن نواز کا کوئی ذکر نہیں آ رہا، نہ ملک ریاض کا ذکر آ رہا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے نام لیا ملک ریاض. ہاں ملک، وہ بلاول صاحب نے نام لیا، کوئی نام نہیں لے رہا تھا، انہوں نے بلاول لیا، صاحب کوئی نے اور نام نہیں لے رہا تھا. اچھا اور بلاول صاحب کا ملک ریاض صاحب کا نام لینا یہ بڑے بڑی، ہاں بڑی بات ہے. لیکن جو بات ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور PDM کا نیریٹو یہ ہے کہ جی ایک کرپشن کا کیس جب نواز شریف پر ہوتا ہے یا مریم نواز پر ہوتا ہے یا زرداری پر ہوتا ہے تو اس وقت عدالتوں کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب عمران خان پر وہی الزام لگتا ہے تو اور نیب جب کارروائی کرتا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان کے دور میں جو قوانین تھے وہ تھے جن کو تبدیل نہیں کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے بھی، زرداری صاحب نے بھی اپنے دور میں. کہتے یہ تھے کہ یہ قانون مشرف کا بنایا ہوا ہے. زرداری صاحب کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس شاید نواز شریف صاحب نے ساتھ لیکن نہیں نواز دیا شریف صاحب کی تو 2/3 اکثریت تھی، وہ تو سب کچھ کر رہے تھے. 18ویں ترمیم میں بھی وہ کیا جا سکتا. جو ترامیم انہوں نے کی اپنے فائدے کے لیے بقول عمران خان کے، اس کا سارا فائدہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ہو رہا ہے. اور کل پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فائدہ بھی ان کو ہونا ہے. اگر یہ قانون نیب کا تبدیل نہ ہوا ہوتا 90 دن کے لیے خان صاحب 90 دن تک تو ان کی ضمانت ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور ان کے کسی ساتھی کی نہیں ہو سکتی تھی. کل خواجہ آصف صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن اب یہ جو صورتحال مولانا فضل الرحمان پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ ایمرجنسی لگوانے کے لیے ہے یا پر ڈے برابر کر کے الیکشن میں جانے کے لیے ہے؟ یہ ایک سوال ہے. شاید صاحب امپورٹنٹ بات اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ PDM کا فیصلہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے. یہ آج کی بھی پریس کانفرنس دیکھیں، پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے، یہ PDM کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے اور جو بھی مسائل ہوں، معاملات ہوں، سوچ ہو، لیکن ایک چیز کے بارے میں تو وہ پہلے دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سیاسی نظام کو یا جمہوری نظام کو کوئی نقصان ہو سکتا ہو. تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن کرائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں، تاکہ نئی حکومت آگے سارے معاملات کو سنبھالے. وہ انہی کی ہو سکتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. شاید صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.